बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की शिया उलमा से मुलाकात, और उस मुलाकात के बाद हमारे सामने एक खबर आई थी, कुछ बयानात आए थे जो मीडिया के लिए थे, और वो बयानात जो थे वो ये थे कि हम मुहिब्बे वतन हैं, पाकिस्तान फर्स्ट, और कुछ इस तरह की बातें थीं जिन बातों से ये पता चल रहा था कि ठीक है, रियासत के साथ हैं। अब आज तो खलबली मची, आज बाकायदा जलजले के झटके महसूस हुए, क्योंकि बड़े बड़े शिया उलमा ने, और ऐसे उलमा ने भी जो उस मुलाकात में मौजूद थे, और ऐसे उलमा जो उस मुलाकात में मौजूद नहीं थे, और क्यों मौजूद नहीं थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने इस पर बात की, उनकी वीडियोज आई हैं, उनके बयानात आए हैं, और वो बयानात वायरल हुए हैं, और फिर उसके बाद तहलका मच गया है कि ये क्या हुआ। मुलाकात में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने क्या किया, किस अंदाज में गुफ्तगू, किन किन लफ्ज़ों में गुफ्तगू की, और किस कदर गम गुस्सा है शिया उलमा में, बाज़ उलमा में, उन्होंने उसका इजहार किया। मुलाकात के अख्ताम पर क्या हुआ और किस तरह से हुआ ये सब कुछ। और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने सैयद अली खामनाई साहब, आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई रहबर मुअज़्ज़म, उनके बारे में जो बात की, वो बात क्या थी कि उन्हें उनसे, आसिम मुनीर साहब से मोहब्बत थी। वो ये भी कहते थे। तो ये तमाम बातें क्या हैं, मैं आपके सामने रख देता हूँ। ये हुआ क्यों है, सबसे पहले इसकी बात करें। बल्कि इससे भी पहले बात करनी चाहिए, जो मुलाकात में जाने वाले हैं वो मुलाकात के लिए बुलाने का अहवाल बता रहे हैं। अल्लामा सैयद हसनैन अब्बास गर्देजी साहब, वो बहावलपुर में खिताब कर रहे थे। उन्होंने ये बताया कि आईएसआई के एक ऑफिसर का फोन आया, और उन्होंने ये कहा कि आपको दावत दे रहे हैं। मेंबर पे खड़े होकर वो बता रहे थे। उन्होंने कहा कि आप, कहा गया कि आपको दावत देते हैं, ब्रीफिंग होगी, ब्रीफिंग के लिए जाना है। तो उन्होंने कहा कि मैं मुशावरत करके बताता हूं, और कहा कि ठीक है, जो अंदाजा था कि ईरान की सूरत हाल है, जो हालात हैं, और जो मुजाहिरे वगैरह हुए, उन पर बात होगी। तो हमने कहा कि ठीक है, ब्रीफिंग है, हम अपना मौकिफ भी रखेंगे, तो जाते हैं, बात करते हैं, अपना मौकिफ रखेंगे। ये उन्होंने मेंबर पे खड़े होकर बताया, और कहा कि मुलाकात में जाने पर आमादगी जाहिर की। और उन्होंने फिर ये बताया कि मुलाकात में कौन लोग थे, किस तरह की मुलाकात थी, कितनी देर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने गुफ्तगू की, उसके बाद क्या हुआ। लेकिन अब उससे पहले यहां रुक जाइए। ये क्यों हुआ कि अल्लामा हसनैन अब्बास गर्देजी साहब आज अपने जुमे के खुतबे में बात कर रहे थे और ये बता रहे थे। ये क्यों हुआ कि शिफा नजफी साहब जो हैं, वो ये तमाम चीज़ें बता रहे थे, और वहाँ जो कुछ नाखुशगवार था उसकी भी तफसील तमाम की तमाम बता रहे थे, कुछ दीगर लोगों ने भी बताई है। ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि सोशल मीडिया पेजेस पर, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, बाज शिया बड़े उलमा की जानिब से, जाकिरीन की जानिब से, जिनकी करोड़ों में फॉलोइंग है, उनकी जानिब से ये बात की गई कि ये क्या किया गया, ये इस मुलाकात में क्यों शामिल हुए, और क्यों गए फील्ड मार्शल साहब से मिलने, क्योंकि वहां की कुछ बातें सामने आ रही थी। और उसमें जो बात थी, जो ये थी ना, कि जिनको ईरान से, पाकिस्तान से ज्यादा मोहब्बत है, वो ईरान चले जाएं, ये जो जुमला था, इस जुमले की वजह से बात हो रही थी। ये जुमला सबसे ज्यादा उसमें जेर गर्दिश था, और बाज बड़े शिया उलमा जो इसमें मौजूद नहीं थे, वो ये बात कर रहे थे कि ये लोग गए क्यों थे, गए ही क्यों थे। आपको याद है कि सुन्नी उलमा से फील्ड मार्शल साहब की मुलाकात हुई थी, जिसमें जियाउल्लाह शाह बुखारी साहब ने बहुत ही जोरदार तकरीर की थी। मुफ्ती तारिक मसूद साहब मौजूद थे, जामियत रशीद वाले अल्लामा साहब मौजूद थे, सभी मौजूद थे। उसमें भी ये बात हुई कि गए क्यों थे, क्योंकि उलमा का काम जो है वो वहां जाकर उनकी सुनकर आना नहीं है, कलमा हक बयान करना है। तो ये बहुत तनकीद हुई थी। अच्छा, मुलाकात की जा सकती है, बात सुनी जा सकती है, बात की जा सकती है, बात सुनी और बात की जाए, अपनी बात सुनाई भी जाए, ये किया जा सकता है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा एतराज ये होता है कि बात सुनी नहीं जाती, बात सुना दी जाती है वहां से। तो तब भी एतराज हुआ था जब सुन्नी उलमा मिले थे। एनीवेज, कमिंग बैक टू दिस, ये जो लोग गए, इनके बारे में सोशल मीडिया पर एक और बात हो रही है कि ये टीयर 1 की लीडरशिप नहीं थी। क्या गुफ्तगू मैं अभी आपके सामने रखता हूं कि जो फील्ड मार्शल साहब ने गुफ्तगू की, कि ये टीयर 1 की लीडरशिप तो थी नहीं। यानी इनमें अगर होते जवाद नकवी साहब होते, सबसे पहले इनमें अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब होते, मजलिस वहादत मुस्लिमीन के सरबरा,
علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ہوتے، جواد نقوی صاحب ہوتے، اس میں علامہ امین شہیدی صاحب ہوتے، اس میں شہنشاہ حسین نقوی صاحب ہوتے، اور کچھ بڑے نام ہیں وہ ہوتے، تو یہ ٹیئر ون کی لیڈرشپ کے ساتھ ملاقات ہوتی۔ یہ جو لیڈرشپ ہے، میری کچھ اپنے مومن دوستوں سے بات چیت ہوئی، میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا یہ جو لیڈرشپ ہے اس میں سے بعض ٹیئر 2 والے تھے، بعض تو ٹیئر 3 والے تھے۔ تو وہ لوگ موجود تھے، انہوں نے جا کے یہ ملاقات کی، اور دوسری طرف سے مقصد یہ تھا کہ پیغام دے دیا جائے جو آگے تک بھی پہنچ جائے گا، تو اس لیے ٹھیک ہے ان سے بھی ملاقات کر لی جائے۔ یہ ملاقات ہوئی، یہ میرے کچھ مومن دوستوں نے مجھے بتایا۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ ملاقات کا حوال کیا بتا رہا تھا۔ علامہ حسنین عباس گردیزی صاحب جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہم گئے ملاقات کے لیے، وہاں ان کی ٹیم موجود تھی، ان کے آفیسرز وغیرہ موجود تھے، فیلڈ مارشل صاحب موجود تھے، اور یہاں شیعہ علماء موجود تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ تھا کہ ہم اپنی بات سنائیں گے، لیکن انہوں نے طویل گفتگو کی اپنی، اور طویل گفتگو کرنے کے بعد روزہ بھی ہمارے ساتھ کھولا۔ حسنین عباس گردیزی صاحب کہتے ہیں روزہ بھی ہمارے ساتھ کھولا، یعنی اہل تشیع بھائی جو ہیں وہ روزہ کھولتے ہیں کچھ 8-10 منٹ بعد، تو انہوں نے کہا کہ روزہ بھی ہمارے ساتھ کھولا، اور شفا نجفی صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے کہنے پر روزہ ہمارے ساتھ کھولا۔ بہرحال روزہ ساتھ کھولا گیا، اس میں کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہے، لیکن گفتگو کیا تھی؟ اب گفتگو یہ ہے کہ لہجہ فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب کا بہت سخت تھا، بہت غصے میں تھا۔ یہ علامہ حسنین عباس گردیزی صاحب جو ہیں ان کی گفتگو ہے، اس میں سے میں نے تمام نوٹس نکالے، اور شفا نجفی صاحب کی گفتگو سے نوٹس نکالے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس سخت لہجے کی وجہ سے توہین محسوس کی، ایسا انداز تھا فیلڈ مارشل صاحب کا جیسے اپنے ماتحتوں سے بات کر رہے ہوں، اور انہوں نے بعض باتیں ایسی کی اور ایسے لب و لہجے میں کی کہ ان کے اتنے بڑے عہدے کے شایان شان نہیں تھی، زیب نہیں دیتا تھا کہ وہ علماء سے ایسی باتیں کریں اور اس انداز میں بات کریں، یہ درست نہیں لگا۔ انہوں نے کہا پھر دوسرا ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ ایران کے حوالے سے جب ہم سے بات کی جا رہی تھی، ہمارے جذبات کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی، تو ایسا لگا کہ جیسے ہماری حب الوطنی پر اور وطن سے وفاداری ہماری وہ زیر سوال آ رہی ہے۔ یہ زیر سوال آ رہی ہے، علامہ حسنین عباس گردیزی صاحب کے الفاظ ہیں۔ انہوں نے کہا اسی لیے یہ ہوا کہ اس کے بعد جب میڈیا کے سامنے لوگوں کے بیانات وغیرہ ریکارڈ ہوئے، تو تمام لوگوں کے ریکارڈ نہیں ہوئے بیانات، اور کچھ ایسے لوگوں کے بیانات ریکارڈ ہوئے جنہوں نے ان کی بات کی، ان کے انداز میں بات کی۔ کچھ لوگوں نے شکایت کی تو ان کے بھی بیانات ریکارڈ نہیں ہوئے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ جب وہ بات کر چکے تو اب اس کے بعد ہمیں موقع ملے، ہم اپنی بات سنائیں، اور ہم نے یہ کہا تو بتایا گیا کہ نہیں چلیں اب تو روزہ کھولنے کا وقت ہو گیا، روزہ کھول لیا گیا ہے۔ روزہ کھولنے کے بعد وہ چلے گئے اور کہا گیا کہ ہمیں اب اپنی بات رکھنی تھی، تو انہوں نے کہا نہیں اب وہ تراویح کا وقت ہو گیا، تو وہ تراویح کے لیے چلے گئے ہیں، تو اس لیے بات نہیں ہو سکی اور ہم اپنی بات نہیں رکھ سکے، یہ انہوں نے کہا۔ اور ان کی گفتگو سے یہ لگا کہ یہ جو آپ شکوہ کر رہے ہیں کہ گئے کیوں تھے، تو ہم اس لیے گئے تھے، وہ انہوں نے بات کی۔ تو یہ جو بعض سوشل میڈیا پیجز پر اور بعض بہت بڑے وہاں اس بریفنگ میں غیر موجود لوگ، انہوں نے یہ شکوہ کیا کہ گئے کیوں تھے، تو یہ اس کا جواب آ رہا ہے۔ پھر یہ بتایا گیا کہ راہبر معظم کی شہادت کے بعد جو پاکستان میں احتجاج ہوا، اس احتجاج پر فیلڈ مارشل صاحب سخت ناراض نظر آئے، اور انہوں نے جو گلگت بلتستان میں واقعہ پیش آیا اس پر بات کی، اور کہا کہ یہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں، جو خاص طور پہ گلگت بلتستان میں بعض فوجی تنصیبات پر گولی چلی یا آگ لگائی گئی یا حملہ ہوا، تو بتایا گیا کہ اس پر وہ سخت ناراض ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ایسے لوگوں کو پکڑیں گے، چھوڑیں گے نہیں، فوجی عدالتوں میں ان کے کیس چلیں گے اور ان کو جیلوں میں ڈالیں گے، اور ہم نے یہ ہدایت دے دی ہے کہ اگر کوئی فوجی تنصیب کی طرف آئے گا تو اسے گولی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اور ساتھ میں فیلڈ مارشل صاحب نے گلگت کے واقعات کو 9 مئی سے تشبیہ دی، یہ بھی بتایا گیا۔ پھر یہ بتایا گیا بہت زیادہ غصے کے ساتھ کہ ایران کے وفادار بن رہے ہیں آپ لوگ، اور یہ جملہ کہا گیا کہ کیا پاکستان سے زیادہ ایران کے وفادار ہیں؟ جتنی وفاداری پاکستان سے ہے کیا اس سے زیادہ وفاداری ایران سے ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر ایران چلے جائیں۔ یہ علامہ حسنین عباس گردیزی صاحب بھی، علامہ امین شہیدی صاحب بھی، اس کے ساتھ ساتھ علامہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب کو میں سن رہا تھا، انہوں نے تو اس تمام گفتگو سے پہلے K21 چینل پر رضا سیفی صاحبہ کے سامنے بیٹھ کر بات کی کہ مجھ سے یہ کہا جاتا ہے کہ ایران کے لیے کیوں بول رہے ہو،
یا ایران کے حق میں کیوں بات کرے؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا میں پاکستانی نہیں رہا ایران کے حق میں بات کرنے سے؟ اگر میں ایک انسان ہوں تو میرے ڈفرینٹ رولز ہیں نا، میں بیٹا بھی ہوں، بھائی بھی ہوں، میں شوہر بھی ہوں، داماد بھی ہوں، تو ہر رول کے اپنے اپنے تقاضے ہیں. تو میں برس ہا برس سے شروع سے میں آدم کی اولاد ہوں، تو میں انسان ہوں. میں 1400 سال سے مسلمان ہوں، میں 1400 سال سے شیعہ ہوں، میں بعد میں پاکستانی ہوں، پاکستانی بنا بعد میں ہوں. وہ یہ باتیں کر رہے تھے اور انہوں نے کہا ہر رول کے اپنے اپنے تقاضے ہیں. تو یہ ہمیں کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر ایران سے محبت ہے تو ایران چلے جائیں؟ اور انہوں نے کہا علامہ حسنین عباس گردیزی صاحب نے کہ ایران کے لیے حمایت عین اسلامی حمایت ہے راہبر معظم کی شہادت کے بعد. یہ انہوں نے بات کی. اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ فیلڈ مارشل صاحب نے یہ جملہ کہا، علامہ حسنین عباس گردیزی صاحب کی آپ گفتگو جا کے فیس بک پہ اور ٹویٹر پہ سنیے. تو انہوں نے کہا کہ یہ کہا گیا کہ سعودی عرب میں تو امریکی اڈے نہیں ہیں. جو لسٹ الجزیرہ نے اور باقی جگہوں پر موجود ہے سوشل میڈیا پر، اس لسٹ میں سعودی عرب میں بھی اڈے لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ کہا گیا کہ سعودی عرب ایران چلے جائیں جن لوگوں کو ایران سے محبت ہے. اس کا جواب بہت سخت آیا ہے. میں یہ دیکھ رہا تھا کہ علامہ امین شہیدی صاحب انہوں نے جو جواب دیا، علامہ امین شہیدی صاحب جواب دیتے ہوئے بہت ہی غصے میں جواب دیتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اگر ایران کی شجاعت، استقامت اور ایمان سے محبت کا مطلب پاکستان سے عدم وفاداری ہے تو امریکیوں کے نیچے لیٹنے والوں، عرب حکمرانوں کے تلوے چاٹنے والوں، غزہ کے قاتلوں کے ساتھ دوستی کرنے والوں اور تاریخ انسانی کے سب سے بڑے فرعون ٹرمپ کو نوبیل انعام دینے والوں کو ملک چھوڑ کر انہی کے ممالک میں چلے جانا چاہیے. یہ باتیں کی گئی ہیں علامہ امین شہیدی صاحب کی جانب سے، شہنشاہ حسین نقوی صاحب کی جانب سے، علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کی جانب سے، سید جواد نقوی صاحب کی جانب سے. اور سب نے کہا کہ ٹرمپ کے لیے یہ جو بار بار نوبیل انعام، بورڈ آف پیس میں شرکت، امریکیوں کے لیے حمایت ہے تو پھر امریکہ چلے جائیں. یہ جواب دیا جا رہا ہے. یہ اب ملاقات جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک ریئیکشن جنریٹ کر رہی ہے، اور یہ ریئیکشن جو شیعہ علماء کی جانب سے آیا ہے، اب یہ سوشل میڈیا پر ایک عام پاکستانی کا ریئیکشن جنریٹ کر رہا ہے. اس ریئیکشن کے بعد یہ بھی ہو رہا ہے. تو جو ملاقات کا مقصد تھا وہ میں نے کچھ لوگوں سے بات کی تو انہوں نے کہا ہمیں یہ نظر آیا کہ پریمپٹیو ہے، کہ اگر یہ چوز کرنے کا وقت آئے یا کچھ پریکٹیکلی کرنے کا وقت آئے تو یہ پریمپٹیو ہے. میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ اللہ نہ کرے کہ پاکستان کے لیے موقع آئے. دیکھیے اگر یہ موقع آئے گا پاکستان کے لیے کہ پاکستان کو اس میں پریکٹیکلی، پاکستان ڈپلومیٹیکلی انوالوڈ ہے، لیکن اگر پاکستان کو جنگ میں پریکٹیکلی انوالو ہونا پڑا تو یہ بہت ہی انفارچونیٹ موقع ہوگا. پاکستان کیا کرے گا؟ پاکستان کے یہ حکمران شہباز شریف صاحب، فیلڈ مارشل صاحب اور یہ باقی لوگ مل کر فیصلہ کریں گے. پارلیمان سے فیصلہ ہونا چاہیے تھا بورڈ آف پیس میں جانے کا، وہ بھی نہیں ہوا. پارلیمان کو اب بھی اس سلسلے میں بریفنگ پارلیمان کے لیے ہونی چاہیے تھی، وہ نہیں ہوئی، اور بریفنگ پی ایم ہاؤس میں ہو گئی اور چند نمائندے بلا لیے گئے. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ پارلیمان میں بریفنگ کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کو بریفنگ، کیونکہ پارلیمان میں جانے والوں کو پاکستان کے عوام بھیجتے تو پاکستان کے عوام کو اعتماد میں لیا جائے. یہ جو بات ہوتی ہے نا کہ قوم جب پیچھے کھڑی ہو تو فوج ڈٹ کے لڑتی ہے، یہ وہی ہے کہ فوج اعتماد میں لیتی ہے، قیادت اعتماد میں لیتی ہے کہ کیا کیا جا رہا ہے، کیسے کیا جا رہا ہے. اور اس کو بھی ایک پریمپٹیو چیز کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. آپ کو یاد ہے جب یہ ملاقات کی فوٹیج آئی، عاصم منیر صاحب نے گرے کلر کا شلوار قمیض، بلیک کلر کا انہوں نے کوٹ پہنا ہوا تھا، اور ان کامن سین ہے کہ عاصم منیر صاحب وردی کے سوا ہمیں سوٹ میں نظر آئے ہیں، وہ شلوار قمیض میں نظر آ رہے تھے. اس ویڈیو پر کچھ ایسے صحافیوں نے جو اسٹیبلشمنٹ کی بات کرتے ہیں کہا تھا کہ اگر یہ ہو یا یہ فیصلہ کرنا پڑے تو پاکستان کو کیا کرنا چاہیے. وہ غالباً ٹیسٹ جنریٹ کر رہے تھے اس وقت. عائشہ صدیقہ صاحبہ نے ٹویٹ پر انہوں نے کہا تھا، اور بہت بڑی رائٹر نے، بہت بڑی تجزیہ کار دفاعی معاملات کی، کہ کیا ہم نے کوئی فیصلہ کر لیا ہے. تو یہ چیز تھی، ہم نے کوئی فیصلہ کر لیا تو پاکستان میں ظاہر ہے کہ اس کا بہت بڑا ریئیکشن آئے گا. اور کیا صرف ٹرمپ سے نفرت، نیتن یاہو سے نفرت، یا ٹرمپ کی قربت سے نفرت؟ اگر ہمارے حکمران ٹرمپ کے قریب ہوں گے، امریکہ کے قریب ہوں گے، تو کیا اس سے نفرت صرف اہل تشیع کرتے ہیں؟ نہیں،
نہیں نہیں، آپ دیکھیے جا کر فیس بک پر اپنے دوستوں کی والز کو دیکھیے، ظاہر ہے کہ شیعوں کی مخالفت کرنے والے ہمارے یہاں ہیں، سنیوں کی مخالفت کرنے والے شیعوں میں ہیں، لیکن آپ کو بہت بڑی تعداد میں لوگ ملیں گے جن کی، اور شیعوں سے زیادہ ملیں گے، جن کی وال پر، فیس بک پر، اسٹوری پر علی لاریجانی صاحب موجود ہیں، اب علی لاریجانی صاحب موجود ہیں، آیت اللہ خامنائی صاحب موجود ہیں، مجتبیٰ خامنائی صاحب موجود ہیں، ایران کا جھنڈا موجود ہے، ایران کی ریزالو کی بات موجود ہے، مولا علی کا قول موجود ہے، اور ظاہر ہے کہ مولا علی سے محبت، اہل بیت اطہار سے محبت، یہ شیعوں کا کام تھوڑی ہے، یہ ان کا فریضہ تھوڑی ہے، یہ مسلمان کا فریضہ، یہ مسلمان کا کام ہے۔ تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس پر ریئیکشن آ رہا ہے، اور یہ ریئیکشن خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ پاکستان کو کسی کی دعوت پر کوئی عملی قدم اٹھانا پڑے، یہ ریئیکشن اور بڑھے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔